अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। रोज बरोज गर्म होते सियासी माहौल में एक बार फिर मियां नवाज शरीफ के हवाले से नून लीग के सीनियर रहनुमा नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ अब भी इमरान खान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए किसी भी किस्म के राब्तों की तरदीद भी की गई है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक नवाज शरीफ ने उस वक्त भी इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दी थी जब उनके धरने को 126 दिन गुजर चुके थे और वो वजीर आजम हाउस के बाहर बैठकर वजीर आजम को घसीटने की बातें कर रहे थे। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की शहबाज शरीफ ने, जिसमें कारोबारी शख्स आरिफ हबीब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंडिया समेत पड़ोसी मुल्कों और इमरान खान से हाथ मिलाने का मशवरा दिया। आरिफ हबीब के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म से जो बात की वही बात उन्होंने आर्मी चीफ से भी पहली मुलाकात में की थी और आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया था कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ सिमत में है। माजी में वज़ीर इमरान खान से भी अपोजिशन को साथ चलने को कहा था। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। आई एम स्पीकिंग टू यू नॉट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बट एक्चुअली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री, ताकि मैं आपके साथ, आपके मशवरों के साथ, आप इन कंसल्टेशन विद यू जो अच्छी पॉलिसी है उसको हम कार्व आउट करें और पाकिस्तान को मिलकर दिन रात मेहनत करें। इसकी एक्सपोर्ट लेट जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको हम स्ट्रेंथन करें, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगले 5 साल का एक तहिया कर लेंगे, 5 साल में अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करेंगे। मुल्क की सियासत में मफामत की बातें एक दफ़ा फिर चल निकली हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुद नून लीग के अंदर जो इख्तिलाफात हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज़ हैं, उससे भी रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि नून लीग को अपना हाउस भी इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। इसी तरह पीटीआई की बातों में भी तजादात जो हैं उससे एक नई बहस का आगाज़ हुआ है। जावेद लतीफ़ साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि शेखुपुरा की दावा किया था कि 5 नशिस्तें 90 करोड़ रुपए में इलेक्शन में बेची गई, मैनेज की गई, जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह साहब ने इन बातों की तरदीद की। लेकिन जावेद लतीफ़ का दावा है कि उन्होंने इस हवाले से सबूतों के बारे में राना सनाउल्लाह को आगाह किया के मुताबिक राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने उनके खिलाफ फरमाइशी प्रोग्राम किए। राना सनाउल्लाह ने जावेद लतीफ़ के इस दावे की नफी करते हुए कहा था कि जावेद लतीफ़ ने किसी किस्म के कोई सबूत उनको नहीं दिए। अगर जावेद लतीफ़ के पास इलेक्शन मैनेज करने के हवाले से कोई सबूत हैं तो वो इलेक्शन कमीशन में जाएं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के हवाले से लीगी कायदीन के बयानात भी मौजूद बहस बने हुए हैं। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते थे या नहीं, इस सवाल पर भी नून लीग की क़यादत तकसीम नजर आती है। कुछ दिनों पहले सेनेटर इरफान सदीकी ने दावा किया था कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने नहीं आए थे, ये बात पहले से तयशुदा थी, लेकिन उनके इस दावे की तरदीद राना सनाउल्लाह ने भी। सियासी जमातों के इख्तिलाफात के साथ साथ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से जो खबरें सामने आई, खुसूसन उन्होंने जो सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी एक शादी में उनकी मुलाकात हुई, उनके मुताबिक साबिक आर्मी चीफ ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फन कहा था कि उनका इमरान खान की हुकूमत गिराने में कोई किरदार नहीं था, ना ही उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में कोई किरदार अदा किया और अपनी मुद्दत में इजाफे मुद्दत मुलाजमत यानी एक्सटेंशन में उन्होंने खुद फरमाइश नहीं की। अब साबिक आर्मी चीफ के इस बयान की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तरदीद की और उनके मुताबिक एक्सटेंशन ना मांगने वाली बात जनरल बाजवा की दुरुस्त नहीं है। सेनेटर इरफान सदीकी ने भी तकरीबन इसी से मिली जुली बात की। सियासी जमातों के मामलात अपनी जगह, एक और अहम खबर आज जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से आई वो ये कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया है। इमरान खान की फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के मुताबिक मीडिया सियासी इश्तियाल अंगेज बयानियां जो कि रियासती इदारों और उनके अफसरान को हदफ बनाते हों उन्हें शाया करने से गुरेज करे। हुक्मनामे में यह भी बताया गया कि ट्रायल की अदालती कार्रवाई के दरमियान पाने वाले मुल्जिमान के बयानात मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान और उनके
वकला दौरान समाअत इश्तियाल अंगेज सियासी मुतसबाना बयानात नहीं देंगे जो कोर्ट डेकोरम को मजरू करें। फैमिली मेंबर्स और दूसरे जो वकला हैं कोर्ट में मौजूद होते हैं वो भी ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे। अब हुक्मनामे के मुताबिक ये ऑर्डर पैमरा गाइडलाइन के साथ मशरूत है। तो इन तमाम मामलात पर नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ देर पहले आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था जो आज आपने बात की कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या वो खुद जाने के लिए तैयार हैं या अगर तहरीक इंसाफ तैयार हो तो वो तैयार होंगे और नवाज शरीफ जो है बहैसियत पार्टी के सदर उनसे मुज़ाकरात करेंगे और किस किस्म का एजेंडा क्या वो बात करेंगे इमरान खान से? नहीं देखिए, मैंने जो बात की थी या जो मेरा मौक़िफ़ है इस बारे में या मेरी पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि सियासत में डायलॉग से तो मैं नहीं समझता कि कोई इनकार कर सकता है। सियासत नाम ही डायलॉग का है और पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में किस तरह से कोई पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डायलॉग से जो है वो इनकार कर सकती है। ये जो पाकिस्तान का पिछले 10 साल से 2014 के धरनों से लेके आज जो है वो अप्रैल 2024 तक साने ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी सियासी जमात और एक ऐसा सियासी लीडर दाखिल हो चुका है जो गुफ्तगू पे बिलीव ही नहीं करता, जो डायलॉग पे बिलीव नहीं करता, जो हट धर्म है, जो दूसरों को जो है वो तस्लीम नहीं करता, जो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, जो किसी के साथ गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। यही तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मसला है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का तल्लुक है, मियां नवाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, सियासी इंसान हैं। उन्होंने 3 दफ़ा पाकिस्तान को एज वज़ीर-ए-आज़म सर्व किया है, एक बड़ी पार्टी के वो सरबराह हैं, तो वो तो डायलॉग से इनकार नहीं कर सकते, ना उन्होंने कभी किया है। लेकिन दूसरी तरफ से मसला ये है कि वो तो डायलॉग करना बहुत दूर की बात है। अगर आप ये कह दें, मैं ये कह दूं कि जी हम उनके साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, वो सुबह गालियाँ देनी शुरू कर देंगे कि जी ये होते कौन है मेरे साथ बैठने वाले, ये समझते क्या हैं अपने आप को, मैं इनके साथ क्यों बैठूंगा। तो ये तो उनका रवैया है। इस रवैये की वजह से तो हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो अनरिजॉल्व हैं और हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। ठीक। अच्छा राना साहब, कल जब शहबाज शरीफ साहब गए कराची, वहां पे आरिफ हबीब साहब ने उनको ये सजेशन दी कि आप इंडिया से भी ट्रेड शुरू करें और इमरान खान साहब से भी आप हाथ में लाएं, मुज़ाकरात शुरू करें। अब आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ जो है अगर उनके 4-5 साल के माजी पर नजर दौड़ाएं, वो अपने अलावा किसी सियासी जमात से बात करने, खुसूसन आपसे पीपल्स पार्टी से, वो बात करने के लिए नहीं तैयार। लेकिन चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है, नवाज शरीफ साहब उसके कायद हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट को बनती है उनकी कि ये जो जुमूद है इसको तोड़ने के लिए कुछ एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें, कुछ ना कुछ स्टेप तो ऐसा लें, कुछ कमेटी बनाएं कि अवाम के सामने भी तो ये आ जाए कि देखें जी हम तो इतनी हद तक चले गए हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। देखें, जमूद तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मामला ये है कि गालबन हबीब आरिफ साहब ने, जो कि बड़े रिनाउंड और बड़े अच्छे बिजनेस ग्रुप के मालिक हैं और हमेशा उन्होंने जो है वो गैर सियासी तौर पे ही उन्होंने अपने आप को रखा है, उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। उन्होंने जायज़ बात की है, मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ। लेकिन मामला ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट या अपोजिशन की नहीं होती, दोनों की होती है। जिस वक्त बानी पीटीआई वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त वो गवर्नमेंट में नहीं थे, वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत नहीं होता, तो उस वक्त मुज़ाकरात की ऑफ़र किसने की थी? दी देन लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा था कि जी आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, आपकी हुकूमत कायम हो गई है, हमें बहुत एतराज़ात हैं, आपने हमारे साथ धांधली हुई है, सारा कुछ जो भी उस वक्त की सूरत हाल थी, जो इस वक्त वो कह रहे हैं उस वक्त हम इस मौक़िफ़ के हामी थे।
تو انہوں نے کہا کہ جی جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے آئیں بیٹھیں، چارٹر آف اکانومی کریں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ آپ کو بالکل آپ کے نوٹس میں ہوگا۔ تو اب ہم اگر کہیں گے کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں، تو وہ آگے سے پھر جو دھواں دار جو ہے وہ گالی گلوچ کریں گے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے تو ہم یہ بات کرتے نہیں ہیں، لیکن پولیٹیکلی سیاسی جمود ہو، سیاسی صورتحال ہو، وہ ڈائلاگ کے نتیجے میں ہی ریزالو ہوتی ہے، اور ان بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ویدر اینی ون از ان اپوزیشن اور گورنمنٹ، مذاکرات ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، چلے ران صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رانا صاحب ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اور اہم معاملہ یہ ہے کیونکہ آپ حکمران جماعت ہیں، نون لیگ کے بشمول آپ انٹرویوز دے رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا رانا تنویر صاحب کر رہے ہیں، دوسری جانب جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں، یہ جو تضادات سامنے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این ہیز ٹو گیٹ اٹس اون ہاؤس ان آرڈر، کیونکہ ملک کو جو مسائل ہیں اس سے کنفیوژن پھیل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب توجہ نہیں دے رہے؟ وہ ان لوگوں کو نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ جا کے ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں وہ نہ دیں؟ فار ایگزامپل کروڑوں روپے میں 5 سیٹیں بک گئیں، اس طرح کے جو بیانات، یا تو ثبوت لے کے سامنے آئے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا لوگ ہارے ہیں اس کی وجہ یہ ہے؟ کیا لوگ گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے؟ یا اوپر چونکہ شہباز شریف صاحب اب پرائم منسٹر بن گئے اور نواز شریف صاحب اتنی توجہ نہیں دے رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے؟ نہیں، اس کی یہ وجہ بالکل نہیں ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت ہے، یہ کوئی رجمنٹ نہیں ہے کہ اس میں ہر آدمی جو ہے وہ پہلے اٹھ کے سلوٹ کرے گا، پھر اجازت مانگے گا، پھر بات کرے گا۔ یہاں پہ سب سیاسی کارکن ہے، ہر بندے کی جو ہے وہ اپنی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق وہ جس بات کو صحیح سمجھتا ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ اور پھر میڈیا میں آپ کے علم میں ہے کہ اگر روزانہ جو ہے وہ 20 ٹاک شوز ہونے ہیں، تو اس میں ہر آدمی جا کے کوئی اتنی لائن اینڈ لینتھ تو کوئی بھی نہیں برقرار رکھ سکتا کہ ہر جگہ پہ ایک ہی بات ہو۔ جی، تو معاملہ یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سیٹیں جو ہے وہ 90 کروڑ میں بک گئی ہیں، تو میں بھی تو پی ایم ایل این سے ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ چلیں آئیں، عدالت چلتے ہیں، الیکشن ٹریبیونل چلتے ہیں۔ تو اس لیے سیاسی کارکن جو ہے وہ اپنی ڈھنگ کی یا اپنی مرضی کی بات کر لیا کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ کتنا دم خم ہے وہ پھر وقت کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر جاوید لطیف صاحب اور چند دن کوئی ثبوت لے کے نہیں آئیں گے یا کسی فورم پہ نہیں جائیں گے تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اتنی لچک اور اتنا جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک ماحول ایسا رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی لوگ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں اور وہ آپس میں میل نہیں بھی کھاتی تو اسے برداشت کیا جائے۔ سیاسی کارکن ہمیشہ بات کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ جاوید لطیف صاحب کی پارٹی کمٹمنٹ میں کوئی فرق ہے، وہ اتنے ہی کمیٹڈ ہیں جتنا میں ہوں یا باقی اور لوگ ہیں، لیکن ان کا ایک خیال ہے، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا بھی یہ بالکل پکا خیال ہے اور پکا ارادہ ہے، اور ہم بالکل یقین رکھتے ہیں کہ یہ بات ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو ران صاحب آپ کے خیال میں 2024 کے انتخابات بالکل شفاف تھے اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو ہارے ہیں وہ ہروایا نہیں گیا، یا جو نہیں جیتے ایسا بھی نہیں تھا کہ باقیوں کو جتوایا گیا اور ان کو نہیں جتوایا گیا، بقول جاوید لطیف صاحب کے بہت سے لوگوں پر کراس لگ گیا تھا؟ دیکھیں، یہ تو میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ 2024 فروری 2024 کے الیکشن جو تھے وہ فری فیئر اور بہت اچھے تھے۔ وہ ویسے ہی تھے جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں۔
اگر کسی کو نہیں اچھا لگتا تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ہیں جیسے 2018 کے تھے. تو اگر آپ 2018 کے الیکشن کے اوپر برس اقتدار آنا اور آگے حکومت بنانا صحیح سمجھتے تھے اور وہ آپ کو بہت اچھے لگتے تھے تو ان میں اور ان میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. جیسے وہ ہوئے تھے ویسے یہ ہوئے اور جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں ویسے ہی ہوئے ہیں. یہ 1962 سے لے لیں آپ، اس وقت سے آن ورڈ آ جائیں تو پاکستان کے الیکشن جیسے ہوتے ہیں ویسے ہوئے ہیں. نہیں ویسے رانا صاحب ایک فرق ہے 18 اور 24 میں کہ 18 میں یہ کہا گیا کہ کندھوں پر چڑھا کر پی ٹی آئی کو لایا گیا، شفاف نہیں تھے الیکشن، اور 24 میں اب پی ٹی آئی گلا کر رہی ہے کہ آپ کو جتوا کر کندھوں پر چڑھا کر اور اقتدار ملا ہے. تو شفاف اگر دونوں نہیں تھے لیکن یہ ایک فرق تھا کہ پی ٹی آئی سے ہٹ کر پھر کندھوں پہ سواری کا ہی فرق تھا نا. جی طریقہ کار تو پھر 18 الیکشن تو 18 کا بھی ٹھیک تھا، 24 کا بھی ٹھیک تھا. صرف اس وقت جو کندھوں پہ تھے تو وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے تھے نہیں ٹھیک. اب جو کندھوں پہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ جو نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک. تو بات تو پھر کندھوں کے سوار کی ہوئی نا. تو رانا صاحب یہ کندھوں کی باقی سواری تو جو ماحول ہے ایک یہ جیسا ہی نون ہے. لیگ کو زیادہ مہنگی پڑے گی ڈاؤن دا لائن. دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے. دیکھیں یہ وہ ایشو ہے جو پولیٹیکل پارٹیز نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے حل کرنا ہے. اگر کوئی کندھا ہوتا ہے تو کندھے پہ سواری کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے. اگر سوار ہی سواری نہ کرے تو پھر کندھا کیا کرے گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر سیاستدان جو ہیں وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ بیٹھ کے طے کریں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو سیاستدانوں نے اور سیاسی جماعتوں نے اس کی فارمیشن نہیں کی. جی چیف الیکشن کمیشنر کا انتخاب کس طرح سے ہوا تھا آپ بتائیں. یہ انتخاب جو ہے یہ اس وقت کی حکومت جو کہ بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ان کی ریکمنڈیشن پہ ہوا. ہم نے ان کی ریکمنڈیشنوں کو ایکسیپٹ کیا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کے سسٹم میں کوئی خرابی ہے، جو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے اس کو طے کرنا ہوگا. اگر وہ کندھوں پہ ہوں تو ہم کہیں کہ یہ بیٹھیں، پھر بھی نہ بیٹھیں. اگر ہم کندھوں پہ ہوں اور وہ نہ ہوں تو پھر بھی ہم کہیں کہ بیٹھیں اور پھر بھی وہ نہ بیٹھیں. تو پھر قصور کس کا ہے؟ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں ان مسئلوں کو ریزالو کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، جس طرح سے میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو کہا تھا کہ ہمیں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اگر ہم نے اس بحران سے اس ملک کو نکالنا ہے. اس سب میں سارے ہی شامل تھے، تمام سیاسی جماعتیں بھی شامل تھی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی. اچھا رانا صاحب، تو پھر یہ کہنا جو آپ کا لب لباب ہے کہ جی اگر مل کر نہ بیٹھی سیاسی جماعتیں تو کندھوں کی یہ سواری اور یہ سفر پھر نہیں ختم ہوگا، یہ جاری رہے گا اسی طرح؟ یہ سن 62 سے ہے، یہ تقریباً 60 سال ہو گئے ایسے ہی الیکشن ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سا الیکشن ہے جس الیکشن کے بعد یہ تبصرہ جو اب ہو رہا ہے وہ نہیں ہوا؟ 18 کے بعد نہیں ہوا، 13 کے بعد نہیں ہوا، 7 کے بعد نہیں ہوا، 77 سے آپ شروع کر لیں. تو معاملہ یہ کہ یہ سسٹم میں خرابی ہے نا، اس سسٹم کی خرابی جو ہے اس کو درست کریں. ٹھیک. جب میں بینیفیشری ہوتا ہوں تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں جی نہیں بالکل یہی ٹھیک ہے، یہ سسٹم چلے گا. جب پھر میں بینیفیشری نہیں تھا پھر میں کہتا ہوں کہ جی یہ سسٹم خراب ہے، اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے. تو پھر تو ٹھیک اسی وقت ہوگا نا کہ جو بینیفیشری ہے وہ بھی اور جو بینیفیشری نہیں ہے وہ سب بیٹھیں اور بیٹھ کے سسٹم کو جب بالکل فول پروف کر دیں. ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں. یہ اس وقت تو لڑائی جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نے مداخلت نہیں کرنی، تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ غیر جانبدار ہو نہیں سکتے، آپ بغیر جانبدار تو جو ہے وہ جانور ہوتا ہے. وہاں سے لڑائی شروع ہوئی ہے اور وہ لڑائی شروع ہو کے 25 مئی تک آئی ہے، 25 مئی سے 26 نومبر تک آئی ہے، 26 نومبر کے بعد 9 مئی تک آئی ہے اور اس کے بعد جاری ہے. اس بات کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نے مداخلت چھوڑ دینی ہے، ہم نے نیوٹرل رہنا ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی سوال ہی پیدا ہوتا، آپ کی ایسی تیسی، میں نے تو آپ کو رکھنا ہے سیاست میں، آپ میرے لیے یہ بھی کریں، میرے لیے وہ بھی کریں.
اور میرے لیے سب کچھ کریں. لڑائی تو یہاں سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک. رانا صاحب، حکومت کی کارکردگی آپ کے خیال میں مزید بہتری کی اس میں گنجائش ہے؟ کچھ اکھڑی سی لگ رہی ہے آپ کو؟ بہتر ہونی بھی چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ جیسے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر، دوسری جانب شاہد خاقان صاحب جو ہیں وہ چلے گئے، مفتاح چلے گئے، تو وہ ٹیم بھی اس طرح سے نہیں ہے. اس کا کوئی نقصان پہنچا پی ایم ایل این کو؟ دیکھیں ٹیم جو ہے وہ سینئر ساتھی جن کا بھی آپ نے نام لیا، سب کو جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے. اور جو دونوں حکومتوں کے ٹیم لیڈر ہیں، چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر آف پاکستان، ان دونوں میں بڑا پیشن ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی جدوجہد کر رہے ہیں. ان میں جذبہ بھی ہے کہ ہم ملک کو، صوبے کو اس بحران سے جو ہے وہ نکالیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ کوششیں جو ہیں یہ برابر ہوں گی. اور یہ جو سیاسی طور پہ صورتحال جو عدم استحکام میں ہے اور اس کی طرف کچھ لوگ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی جو ہے وہ روکا جائے گا تھرو ڈائیلاگ، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کیا جائے گا. تو اس لیے کارکردگی جو ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مایوسی والی بات ہے. بہرحال کوشش ہو رہی ہے. انشاءاللہ آنے والے چند ماہ میں اس کے اچھے نتائج جو ہے وہ نکلنے کی امید کی جانی چاہیے. ٹھیک. رانا صاحب، آخر میں نواز شریف صاحب کب تک پارٹی صدارت سنبھالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، ان کے صدارت انہی کے پاس ہے، صدارت ہی انہی کے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی میں جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ قائد ہو، وہ چیئرمین ہو، وہ پریزیڈنٹ ہو، وہ چیف آرگنائزر ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. لیڈر ہوتا ہے. جس کا ووٹ ہے، جس کی سپورٹ ہے، وہی سب کچھ ہے. پی ایم ایل این اگر ہے تو وہ میاں نواز شریف سے ہے، پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی سے ہے، جے یو آئی اگر ہے تو مولانا فضل الرحمان سے ہے، پیپلز پارٹی اگر ہے تو بھٹو فیملی سے ہے. یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ پاپولر اپنا لیڈرشپ پارٹیز ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ قائد رہیں، وہ پریزیڈنٹ بن جائیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہی از دی پارٹی لیڈر، اور وہی جو پارٹی میں معاملات ہیں ان کے اوپر فائنل اتھارٹی آج بھی وہی ہے. کل اگر پریزیڈنٹ بن جائے گا تو پھر بھی وہی ہوں گے، نہیں بنے گے تو پھر بھی وہی ہوں گے. چلیں، رانا ثناء اللہ صاحب تھینک یو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کو 200 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، اور ظلم اور بربریت کی اس داستان میں تقریباً 34,500 افراد اب تک جان سے جا چکے ہیں، جن میں سے 14,500 سے زیادہ بچے ہیں، 9,500 ان میں خواتین شامل ہیں. اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ کئی لاشیں جو ہیں وہ اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں دبی ہوئی ہیں. دوسری جانب غزہ کے الناصر اور شفا ہاسپٹل سے 2 اجتماعی قبروں سے 300 سے زیادہ لاشیں برآمد ہونے کے بعد اقوام متحدہ، یورپین یونین نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. الجزیرہ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے نے کہا ہے کہ النصر اسپتال سے تقریباً 324 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ برآمد کی جانے والی لاشوں میں خواتین، بزرگ اور بچے بھی شامل ہیں، مریض بھی شامل ہیں، جن میں سے صرف چند کی شناخت اس وقت ہو سکی ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ ولکر ترک نے بھی ہلاکتوں کی آزادانہ، مؤثر اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے غزہ میں اجتماعی قبروں کی دریافت پر اسرائیل سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. اسرائیل نے اب تک 75,000 ٹن بارود برسا کر غزہ کی پٹی کے زیادہ تر شہری انفراسٹرکچر کو تقریباً ملیہ میٹ کر دیا ہے. 3,80,000 سے زیادہ گھر جو ہیں، رہائشی یونٹس، اور تقریباً 500 کے قریب سکولز، کالجز، تعلیمی ادارے وہ نیست و نابود ہو چکے ہیں، جس سے تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہے. غزہ جنگ کے خلاف دنیا بھر کے مختلف حصوں میں جہاں احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں، اسی طرح امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں گزشتہ کئی روز سے
نہ ختم ہونے والے احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ بدستور جاری ہیں، اور امریکہ میں یونیورسٹیز میں ہونے والے احتجاج کے بعد مظاہرین جو ہیں وہ اب سڑکوں پر نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ مظاہروں کے دوران اسٹوڈنٹس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس وقت ٹرینڈ کر رہی ہیں، جس کے بعد پولیس نے اریسٹ کرنا بھی باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو شروع کر دیا ہے۔ یہ مظاہرے اتنے طاقتور اور پر اثر ہیں کہ اسرائیل اعظم بنیامین نیتن یاہو کو ویڈیو بیان جاری کر کے ان مظاہروں کی مذمت کرنی پڑ رہی ہے۔ What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish faculty. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned, and condemned unequivocally. But that's not what happened. The response of several university presidents was shameful. Now, fortunately, state, local, federal officials, many of them have responded differently, but there has to be more. اور اسی سلسلے میں بات کریں پاکستان کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی، جنہوں نے اسرائیل کی غزہ میں جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہ وہ چاہتی ہیں کہ غزہ کے لوگوں کے لیے ان کی حمایت کے حوالے سے لوگوں میں کسی قسم کی بھی کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ وہ اسرائیلی گورنمنٹ کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مزید لاشیں، اسکولوں پر بمباری اور بھوک سے تڑپتے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ غزہ میں جنگ بندی فوری اور انتہائی ضروری ہے۔ ملالہ نے مزید یہ کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کرانے، انسانی امداد کی فراہمی کے لیے عالمی رہنماؤں پر وہ زور دیتی رہیں گی۔ قید رکھا جائے یا یرغمال معصوم شہریوں پر کسی بھی قسم کے تشدد کے وہ خلاف ہیں۔ ان کا یہ بیان اس لیے سامنے آیا اور ایک ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب وہ ہلری کلنٹن کے ساتھ ایک براڈ وے شو پر کام کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور ملالہ یوسفزئی جو ہیں وہ ایک بڑے براڈ وے شو پر کام کر رہی ہیں، اور ہلری کلنٹن نے فلسطین پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت پر جس قسم کے بیانات دیے یا ان کا جو ماضی رہا ہے، جو انہوں نے فیصلے لیے، اس پر جس طرح سے ان پر تنقید ہوئی، اس کی وجہ سے ملالہ پر بھی تنقید ہوئی کہ آپ کو ہلری کلنٹن کے ساتھ نہ سٹیج شیئر کرنا چاہیے تھا، نہ ہی کام کرنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف کومنٹیٹر ہیں، اینالسٹ ہیں۔ عزیر یونس صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک پروٹیسٹ کی ایک ویو چل پڑی ہے یونیورسٹیز میں، جو غزہ میں جو بربریت ڈھا رہا ہے اسرائیل، اس کے خلاف، ایک تو یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ کیا اتنا یہ پر اثر ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کو باقاعدہ ویڈیو جاری کر کے اس کی مذمت کرنی پڑی؟ جی شکریہ۔ اس وقت جو ہے میں واشنگٹن میں بیٹھا ہوں، اور جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پیچھے میرے جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہے، اور وہاں بھی اس وقت ایک انکیمپمنٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ پروٹیسٹ بڑھتے چلے جائیں گے، سیمیسٹر ختم ہونے والا ہے، سمرز میں شاید کم ہو جائیں، لیکن یہ رات گئے ایسے پروٹیسٹ نہیں ہوئے۔ یہ اکتوبر 7 کے بعد سے واک آؤٹس ہوئے یونیورسٹیز میں، کچھ تنظیموں کو بین کیا گیا، اس پہ پروٹیسٹ ہوئے، اور اب جو ہے یہ انکیمپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ مومنٹ ہے امریکی سیاست میں، کیونکہ الیکشن سال ہے، امریکہ کی نوجوان نسل جو ہے وہ ایکٹیویزم پھر سے دکھا رہی ہے، اور اس کے بڑے گہرے اثرات پڑیں گے نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات پہ بلکہ امریکی سیاست پہ۔ اچھا، اور یہ کیوں پڑھیں گے عزیر یونس صاحب؟ مجھے یہ سمجھنا ہے، اپنے آڈینس کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ امریکہ میں اس قسم کے مظاہرے ہونا، اس کا اسرائیل پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اسرائیل اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ کس قسم کے تعلقات ہیں، اور کتنی سینسٹیو ہے اسرائیلی لیڈرشپ کہ اگر امریکہ میں ایسا کچھ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے انہیں اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر امریکہ میں ہو رہا ہے اور اس کی سکیل کم بھی ہو تو وہ جلدی سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ تو وہاں پہ کچھ شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں کافی ٹائم سے۔ امداد بھی امریکہ دیتا ہے، لیکن امداد سے زیادہ کلچرل تعلقات ہیں، ایک ہسٹورک ریلیشن شپ ہے،
امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں ایک جمہوریت کے طور پہ دیکھتا ہے. تو یہ پروٹیسٹ جو ہے ایک طرح سے اس کا امپیکٹ اب ہم کانگریس میں بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی پچھلے ویکینڈ ایک بل پاس ہوا یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کی ایڈ کے اوپر، تو اس پہ درجنوں لا میکرز نے جو ہے مخالفت کی اس بل کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ڈیفینسو ویپنز، تو اسرائیل کے دفاع کے لیے جو ہتھیار ہیں وہ تو ہم دینے پہ راضی ہیں، لیکن یہ جو بم دیے جا رہے ہیں، جو غزہ میں گرائے جا رہے ہیں نہتے بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، اس کی ہم اجازت نہیں دیتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی اس پہ ایک تقریر کی سینٹ کے اوپر. یہ گہرے چینج اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ کی جو نوجوان نسل ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کو ایک بڑی دوسری نگاہ سے دیکھتی ہے، ٹریڈیشن سے ہٹ کے دیکھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں جو سیٹلمنٹس ایکسپینڈ کی جا رہی ہیں، فلسطینیوں کی زمین ہڑپ کی جا رہی ہے، جو بربریت کی جا رہی ہے، یہ ہماری ویلیوز کے خلاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنی پالیسی چینج کرے. اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ نومبر میں جو الیکشن ہوگا وہ جیتنے کے لیے جو بائیڈن کو امریکی نوجوان نسل کا ووٹ بڑا ضروری ہے ان کے لیے. اور اگر نوجوان سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، یونیورسٹیز میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، انکمیٹڈ کیمپین چلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا جو گروہ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا نوجوانوں کا وہ شاید ووٹ نہ ڈالے. تو یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہماری مانگیں پوری نہیں کریں گے ایک طرح سے، یا ہماری بات نہیں سنیں گے، یا پولیس کو ڈپلوائے کر کے ہمیں اریسٹ کریں گے، تو پھر نومبر میں آپ بھول جائیں کہ ہم آپ کے لیے ووٹ ڈالیں گے. اور مختصراً عزیر یونس صاحب، اگر یہ نوجوان ووٹ ڈالنے نہ نکلا اور آہستہ آہستہ باغی ہوتا رہا اور اس طرح پرو فلسطین جو ہیں مظاہرے یہ بڑھتے رہیں، تو اس کا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ اس پر پڑے گا، ڈونلڈ ٹرمپ پر پڑے گا، یا موجودہ صدر جو بائیڈن پر پڑے گا الیکشنز میں؟ جی، زیادہ اثر جو ہے اس کا جو بائیڈن پہ پڑے گا، کیونکہ ہمیں ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جو نوجوان امریکی ہیں وہ زیادہ تر ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے. تو اگر یہ نوجوان ووٹ نہیں ڈالتے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالیں گے، وہ نکلیں گے نہیں الیکشن میں اور ٹرن آؤٹ ڈپریس ہوگا. ڈیموکریٹس کو جیتنے کے لیے ٹرن آؤٹ اوپر کرنا ہوتا ہے. ریپبلکن سائڈ بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی جو بن گئی ہے اس کو ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. تو جو بائیڈن کے لیے خطرہ ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کنونشن جو ہے ڈیموکریٹس کی وہ شکاگو میں ہے، وہاں بھی پروٹیسٹ ہوگا. پارٹی کے اندر پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور پارٹی کے اندر جو زیادہ پروگریسو لا میکرز ہیں، پرمیلا جے پال جیسے ہیں یا الہان عمر ہیں، وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں صدر بائیڈن کو کہ آپ نے اپنی پالیسی تبدیل کرنا ہوگی. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن ہار جائیں. تو یہ ایک جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے اندر یہ ڈیبیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت. عزیر یونس، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، عزیر یونس بہت شکریہ. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آج مریم نواز نے وردی پہن کر خواتین پولیس اہلکاروں اور افسران کی جو کارکردگی ہے وہ سراہنے کی کوشش کی، انکریجمنٹ کی کوشش کی. ان پر تنقید بھی ہوئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تفصیلی گفتگو اس پر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں یونیفارم پہن کر شرکت کی، جس پر انہیں پولیس سمیت مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والی خواتین کی طرف سے سوشل میڈیا پر کافی پذیرائی ملی. وہیں کچھ لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جہاں اپنی سیاسی جدوجہد کا ذکر کیا، وہیں پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں خواتین کی خدمات کو بھی سراہا. مریم نواز کا کہنا تھا کہ انہیں آج یونیفارم پہن کر یہ احساس ہوا کہ اسے پہننے والے پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پولیس افسران کی ہمدردی صرف مظلوم کے لیے ہونی چاہیے، ظالم کے لیے نہیں. اور ساتھ میں انہوں نے جو لیڈیز پولیس اہلکار ہیں خصوصاً ان کو سراہتے ہوئے یہ وہ پولیس کے شعبے میں خواتین کی کارکردگی سے نہ صرف بہت خوش ہیں، بلکہ ان کی تعداد، یعنی پولیس کے ورک فورس کی تعداد، وہ خواتین کی تعداد اس میں نصف کرنی چاہتی ہیں. یہ بہت بڑی انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے. کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے. پولیس فورس میں اکراس پنجاب 7000 کے قریب خواتین ہیں، اور میں نے آئی جی صاحب سے آج کہا، میں نے کہا کہ یہ 7000 بہت تھوڑا نمبر ہے، اس پرسنٹیج کو انکریز ہونا چاہیے. کبھی یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ کہ میں 50% نہیں، یہ 50% سے زیادہ کراس کریں گے آپ.
اب وزیر اعلیٰ پنجاب تو پولیس میں خواتین کی تعداد نصف کرنا چاہتی ہیں، لیکن اگر حقائق پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ جو نئی ہماری مردم شماری آئی ہے اس کے مطابق ملک کی کل آبادی کا نصف ہونے کے باوجود پولیس سمیت مختلف محکموں میں خواتین کی نمائندگی نظر تو ضرور آتی ہے، لیکن ان کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے جو جینڈر بائس ہے، جو جینڈر گیپ ہے، صنفی امتیاز ہے، اس کی نشاندہی کھل کر ہوتی ہے۔ اگر ہم ورلڈ اکنامک فورم کی 2023 کی رپورٹ جو جاری ہوئی اس پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ پاکستان جینڈر گیپ کے اعتبار سے 146 ممالک کی فہرست میں 142ویں نمبر پر ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صرف ایران، افغانستان اور الجیریا جیسے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے اس معاملے میں پیچھے ہیں۔ بات کریں محکمہ پولیس کی تو یہاں خواتین کو مرد پولیس افسران کے مقابلے میں عہدوں پر انتہائی کم نمائندگی ملتی ہے۔ سٹیٹس پر اگر نظر ڈالیں تو خواتین جو پولیس اہلکار اور افسران ہیں اس وقت مجموعی ورک فورس کا صرف 3% ہیں، 3% سے بھی کم ہے، جو از خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس ڈیٹا کی بنیاد پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت ملک میں محکمہ پولیس میں مرد افسران اور اہلکار جو ہیں ان کی مکمل اجارہ داری قائم ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں خواتین پولیس افسران کی تعداد صرف 203 ہے، جبکہ گریڈ 15 اور اس سے نیچے کے عہدوں پر کام کرنے والی خواتین اہلکاروں کی تعداد 7000 کے قریب ہے۔ پختونخوا میں بھی خواتین پولیس اہلکاروں کی تعداد صرف 1100 ہے، جو مجموعی پولیس فورس کے 1% سے بھی کم ہے۔ یعنی ہم بات 50% کی کر رہے ہیں لیکن یہاں پر 1% سے بھی کم ہے کے پی میں۔ اسی طرح کے پی میں جو ضم ہونے والے قبائلی اضلاع ہیں اس میں خواتین پولیس اہلکاروں کی تعداد صرف 30 ہے، جو مجموعی پولیس فورس کا 1% سے بھی کم ہے، 0.5% ہے وہاں کی اگر بات کریں۔ اسی کے مقابلے میں اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک انڈیا پر اور سری لنکا پر بھی اگر صرف نظر ڈال لیں، وہاں پولیس فورس میں خواتین کی نمائندگی 10% ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں بھی تقریباً ہم سے زیادہ ہے، 8% ہے۔ یورپی ممالک پر اگر ہم نظر ڈالیں جسے ہم بینچ مارک سیٹ کر سکتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس میں خواتین کی جو 50% نمائندگی ہے اس کا خواب حقیقت کے آپ کو قریب دکھائی دینے لگے گا اگر صرف یورپی ممالک پر نظر ڈالیں۔ لیتویا کی بات کریں 43% جو ہیں خواتین وہاں پر پولیس میں اس کی شرح، اسی طرح لتھوینیا میں 42% شرح ہے، آئرلینڈ میں یہ شرح 36% ہے، برطانیہ اور ویلز کی میں بھی خواتین پولیس اہلکاروں کی تعداد تقریباً 30% سے اوپر ہے، اسکاٹ لینڈ میں یہ شرح تقریباً 32% ہے۔ بلا شبہ پولیس کے محکمے میں خواتین کی نمائندگی کم ہے اور ان میں لیکن کئی ایک خواتین ایسی ہیں جو قابلیت کے حوالے سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوا چکی ہیں اور یہ پروف کر چکی ہیں کہ ہم مردوں کے مقابلے میں خواتین کی صلاحیت کسی بھی شعبے میں کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ حال ہی میں پنجاب پولیس کی ایس پی شہربانو رضوی نے لاہور میں اچھرا میں خواتین کو پرتشدد ہجوم سے جس طریقے سے بچایا تھا، ایک بہادری کی مثال قائم کی جسے دنیا بھر میں سراہا گیا۔ ایسی ایک اور مثال پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار ضلع ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والی گریڈ 18 کی پولیس آفیسر ہیں سونیا شمروز، انہیں اب AIG اسٹیبلشمنٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں محکمہ پولیس میں نمائندگی نہ ہونے کی بنیاد پر خواتین کو درپیش آنے والے مسائل کی فہرست بھی پاکستان میں کافی لمبی ہے، لیکن ان مسائل پر کافی حد تک خواتین کی نصف نہیں تو اس کے قریب تر نمائندگی دے کر نکالا جا سکتا ہے، اور یہ ایک لمبا سفر ہے۔ صرف پولیس کی بات نہیں کر رہا، تقریباً ہر شعبے میں اگر ہم صرف اپنے پارلیمان کی بات کریں، کیبنٹ کی بات کریں، جتنی ہم خواتین کی پرسنٹیج اس میں بڑھائیں گے، کیونکہ نصف تعداد ہے خواتین کی پاکستان کی پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، لیکن جو بھی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھیں خصوصاً ڈیسیژن میکنگ میں ہمیں خواتین نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہیں۔ تو گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے لندن معروف لائر ہیں، کالمسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، عائشہ اعجاز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو مریم نواز کا جو جیسچر تھا پاسنگ آؤٹ پریڈ میں، وہ وردی پہن کر جاتی ہیں اور خواتین پولیس اہلکاروں کو انہوں نے جس طرح سے انکریج کیا اس پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، کیا اس کرٹیسزم کی آپ کو کوئی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اوورآل یہ جیسچر آپ کے خیال میں ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک پروفیشنل ہونے کے ناطے کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟
اچھا دو ڈفرینٹ باتیں ہیں. ایک آپ نے کرٹیسزم کے بارے میں پوچھا, وہ میں بعد میں ایڈریس کروں گی. پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے اور ایک وکیل ہونے کے ناطے میں اس کو پازیٹیولی دیکھ رہی ہوں. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ مریم کا چیف منسٹر پنجاب ہونا وہ ان اٹس اون رائٹ, چاہے وہ ایک ڈائناسٹک پولیٹیشین ہیں جس کے ساتھ ہمیں ہو سکتے ہیں اختلاف کہ جی ڈائناسٹی نہیں ہونی چاہیے جمہوریت میں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بہتری بھی آ سکتی ہے خواتین کے حوالے سے. جیسے کہ بے نظیر بھٹو نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سنبھال لی تھی تو آئی تھنک کہ سندھ میں اس کی وجہ سے کافی چینجز آئے تھے, اور ویسے نیشنل لیول پہ بھی جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے خواتین کے لیے ویمنز اونلی بینک شروع کیا, انہوں نے پولیس میں بھی انکریج کیا خواتین کو آنے کے لیے. اور آج جو آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ مریم کی سنائی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ 50% سے بھی زیادہ, تو وہ دیٹ کین بی اے ویری لانگ شاٹ فار اس رائٹ ناؤ, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اگر پاکستان میں خواتین کی, جیسے کہ دنیا میں آلموسٹ 50% آبادی خواتین کی ہوتی ہے, تو پھر ان کو نمائندگی بھی اسی حساب سے ملنی چاہیے. اور اگر یہ ہو جائے کسی دن انشاءاللہ پاکستان کے اندر, تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. آپ نے مثالیں دیں بھارت کی اور سری لنکا کی اور بنگلہ دیش کی کہ ادھر خواتین کی نمائندگی پاکستان سے کافی بہتر ہے. جیسے پولیس میں 10% آپ نے کہا, اور بنگلہ دیش میں 8%, جبکہ پاکستان میں 1% کی بھی مشکل سے بن رہی ہے. تو جیسے جیسے خواتین امپاور ہوں گی, جیسے جیسے وہ ورک فورس میں آئیں گی, اس طرح پاکستان کی اکانومی میں بھی بہت مثبت چینجز آ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی ملک نے اکنامکلی معاشی طور پہ ترقی نہیں کی جب تک خواتین نے بھرپور انداز میں ورک فورس میں حصہ نہیں لیا. مریم کا وہاں پہ موجود ہونا اور وردی پہن کے موجود ہونا, آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ پرفارمیٹو سیاست ہے, جیسے کہ عمران خان بھی پرفارمیٹو سیاست کرتے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ مریم اور عمران کا ایک ان کامن بات ہے, ان کے طرز سیاست کچھ ملتا جلتا ہے تھوڑا سا. تو جو ان کے ناقد ہیں وہ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور جو ان کے حمایتی ہیں وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے جو کرٹیسزم ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایٹ اے ڈیپر لیول اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو خواتین ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے جو پاکستان کی پولیس فورس میں ہیں, یہ دیکھ کے کہ چیف منسٹر کا ہاتھ وہ پکڑ سکتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی میل چیف منسٹر ہے تو اس کا تو آپ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے, اس سے تو آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے, ہمارے کلچرل بیریئرز ہیں کچھ. تو یہ چیزیں سہولتیں صرف مردوں کو فراہم تھیں ہمارے معاشرے میں, لیکن اگر کوئی خاتون ایسے عہدے پہ ہو تو پھر خواتین کے لیے آسان ہو جاتا ہے ان کے ساتھ مل گھل کے بیٹھنا, ان کے ساتھ اپنی بات ڈسکس کرنا. اور اسی طرح جیسے لا انفورسمنٹ میں, جیسے کہ پولیس افسران میں بہت ضروری ہے کہ خواتین زیادہ ہوں, بیکاز جو جیسے آپ نے شہربانو نقوی ڈال دی, وہ جو ناٹ اونلی کہ وہ کام کر سکتی ہیں جو مرد کر رہے ہیں, وہ کام کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے. جیسے کہ اگر کوئی خواتین کا مسئلہ ہو, خواتین بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوں گی اپنی بات ایک فیمیل پولیس آفیسر کو بتاتے یا ایک فیمیل وکیل, اسپیشلی جیسے اگر کوئی ریپ کیس ہو خدا نہ یا کوئی ایسا. اور میں تو اس بات پہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے سیاستدان اور لا قانون دان جو ہیں ان میں تو پھر چلیں کچھ فیمیل ریپرزنٹیشن ہے, لیکن ججز بہت کم خواتین ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اب ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ پہ 2 خواتین نامنیٹ ہوئی ہیں, خواہ وہ عائشہ ملک ہوں یا مسرت ہلالی. میں تو دونوں کی اپوائنٹمنٹ پہ خوش تھی, کیونکہ جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے اور مریم نواز نے بھی آج کہا کہ جب 50% خواتین ہیں تو ان کی نمائندگی بھی تقریباً 50% ہی ہونی چاہیے, تو تب وہ فیل کریں گے کہ ان کا بھی. بالکل ٹھیک. چلیں عائشہ اعجاز خان, تھینک یو سو مچ فار یور فل تھاٹس. ناظرین, جس طرح عائشہ نے کہا تو جاتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ جو انہوں نے جوڈیشری کی بات کی, اور ہم میڈیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے 50% نہ سی کم از کم 10% اپنے ورک فورس میں, اور سیاسی جماعتیں اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کم از کم 10% خواتین کو تو لے کے آئیں, یا جو بھی آرگنائزیشنل عہدے ہیں. حکومت کی بات تو بعد میں آئے گی, حکومت میں بھی آئیڈیلی اسی طرح ہونا چاہیے. تو آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ناظرین, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.